वसीम भाई साहब, जलसा कैसा रहा? जलसा कैसा क्या रहा, जलसा हुआ ही नहीं, देखने हम भी गए। कुछ कार्रवाइयां और चल रही हैं उधर से। अली अमीन गंडापुर किसको पैसे दे रहे हैं भाई? आज तो तमाशों का दिन था, हालांकि तमाशा असल वाला हुआ भी नहीं। लोगों को 5-5 हज़ार के कोई नए नोट, लेफ्ट हैंड पे इन्होंने नोटों की एक गत्थी उठाई थी, राइट हैंड वो हाथ मिलाते थे, चिश करके उनको दिया, हाथ मिला फिर दिया, हाथ मिला, यानी कि नोट ऐसे उछल रहे थे आज। और ये सरकार का पैसा है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, एक दफ़ा फिर मैं और वसीम अब्बासी वी टॉक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हज़ार खबरों की एक खबर, पीटीआई का जलसा तरनोल में। जलसा नहीं हुआ, जलसा नाकाम हुआ। अली अमीन गंडापुर क्या कह रहे हैं? नोट कितने कितने के वो तकसीम कर रहे हैं। क्या आपको नोट तकसीम करने वाली कोई और शख्सियत याद आई जिसकी याद में शायद नोट तकसीम किए? फैज़ाबाद धरना केस आपको याद होगा। और साथ अलीमा खान क्या कह रही हैं? वो तो पार्टी क़यादत के ख़िलाफ़ हो गई हैं। पार्टी टुकड़े होती नज़र आ रही है और हालात पीटीआई के ख़राब हो रहे हैं। लेकिन जलसा किसने कैंसिल किया? ना मैंने कैंसिल किया, ना फौज ने कैंसिल किया, ना हुकूमत ने कैंसिल किया। जलसा तो इमरान खान ने खुद कैंसिल किया है। ये और कारकुन जो है ना, वो जो लाठी बरदार कारकुन थे जिन्होंने आज इनकलाब लाना था, जिन्होंने 9 मई के बाद दूसरा 9 मई करना था, वो बड़े मायूस हैं भाई। कुछ नहीं उन्हें मिला, कोई मतलब कोई कार्रवाई नहीं है। तो फिर इसका मतलब है कि पार्टी अब ट्विटर पे, सोशल मीडिया पर और फेसबुक और टिकटॉक पर कायम है। तो आज के जलसे की रूदात क्या हुई, कहानी क्या हुई, ये हम वसीम भाई साहब से डिस्कस करेंगे। साथ साथ एक बड़ी दिलचस्प खबर है। आपको पता है ट्विटर, या जिसे हम एक्स कहते हैं, ये जैसे ना बिजली का ट्यूब खराब हो जाती है ना, कभी जलता है, कभी बुझता है, कभी जलता है, कभी बुझता है। तो ट्विटर इस तरह इस मुल्क में चल रहा था। लोगों से पूछते थे कि भाई किसने बंद किया? फौज कहती थी हमें क्या पता, पीटीए वाले कहते थे हमें क्या पता। आज वो शख्सियत मिल गई, वो इदारा मिल गया कि जिसने कबूल कर लिया कि भाई मैंने ट्विटर बंद किया। वो इदारा कौन सा है, उसका नाम लेना चाहिए ना। तो वो इदारे का नाम भी आपको बताएंगे। तो वसीम भाई साहब, जलसा कैसा रहा? बस ना पूछें, जलसा कैसा क्या रहा, जलसा हुआ ही नहीं, देखने हम भी गए पर तमाशा ना हुआ, वो वाली बात थी। क्योंकि जलसे के लिए देखें रात को इंतजामात हुए 12 बजे जी, इस्लामाबाद से ऑर्डर, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इंटीरियर ने कहा जी कि इस्लामाबाद रेड जोन सील हो गया है, स्कूलों में बच्चों को छुट्टियां हो गई हैं, यानी कि बिल्कुल, और इस्लामाबाद के रास्ते बंद हो गए थे सुबह। तो हमने सोचा कि बड़ा शो डाउन होगा कल, बड़ा दमादम मस्त कलंदर भी होगा। कुछ एंकर्स भी कल कह रहे थे कि दमादम मस्त कलंदर होगा, बस अब कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जो केपी के चीफ मिनिस्टर हैं अली अमीन गंडापुर, उन्होंने कहा था कि कुछ भी हो जाए कल मैं जलसा करके दिखाऊंगा, मैं सबको बता रहा हूँ, जिस तरह वो उन्होंने रोबदार आवाज़ में कहा था। उसके बाद शेर अफजल मरवत ने कहा था, एक जो यहाँ पे उनके एमएनए के उम्मीदवार थे उन्होंने कहा था, मुगल साहब जो हैं, उन्होंने कहा था कि जी जलसा हर सूरत में होगा, चाहे कोई इस दफ़ा कुछ भी हो जाए, हम रुकावटें तोड़ देंगे। सुबह 7:30 बजे मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, आज़म स्वाति साहब की। 9 बजे उन्होंने प्रेस को कहा कि कोई जलसा शलसा नहीं हो रहा है, सारी तरफों माजरत। अच्छा। उसके बाद जो कारकुनों में यासियत और मायूसी फैली है, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हमारे साथ। लेकिन मुझे ये बताएं कि अभी ये तो एक तरफ तो ये कार्रवाई हो गई कि आज़म स्वाति ने का पैगाम दिया, इमरान खान ने लिख दिया, लेकिन कुछ कार्रवाइयाँ और चल रही हैं उधर से। अली अमीन गंडापुर किसको पैसे दे रहे हैं भाई? दूसरी बात ये है कि अलीमा खान क्या कह रही हैं, और शेर अफजल मरवत पुलिस की वर्दी में आ गई। क्या हो रहा है आखिर? बस आज तो तमाशों का दिन था, हालांकि तमाशा असल वाला हुआ भी नहीं। मगर ये है कि अली अमीन गंडापुर ने कल तैयारी कर रखी थी पूरी। आपको पता ही है, हमारे सिराज दीन रिपोर्टर हैं, उन्होंने बताया था कि क्रेन्स वगैरह, रेस्क्यू 1122 जो वहाँ की है, जो वहाँ की एम्बुलेंसेज हैं, वहाँ पे पुलिस है, सब सर्विसेज को रखा हुआ था। रात के एक नोटिफिकेशन भी मैं देख रहा था कि आईजी का नोटिफिकेशन था कि जो पुलिस है, जो अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं, वो केपी की हदूद तक तो मिनिस्टरों के साथ उनके साथ जाएंगे, आगे जाके आपने कोई काम नहीं करना, चीफ सेक्रेटरी का ऑर्डर है। अच्छा, बहरहाल वो उन्होंने पूरा इंतज़ाम किया हुआ था। तो आज वो इंतज़ाम चूँकि धरे का धरा रह गया और जलसा नहीं हुआ, तो वो तशरीफ़ लाए और क्रेन वालों को पैसे देने के लिए बज़ाहिर आए। उनको कहा कि जी बस आज आप चले जाएं, अगली दफ़ा हम रुकावटें उठाएंगे। उस दौरान उन्होंने लोगों को 5-5 हज़ार के कोई नए नोट, लेफ़्ट हैंड पे इन्होंने नोटों की एक गत्थी उठाई थी, राइट हैंड वो हाथ मिलाते थे, चिश करके उनको दिया, हाथ मिला फिर दिया, हाथ मिला,
یعنی کہ نوٹ ایسے اچھل رہے تھے آج. اور یہ سرکار کا پیسہ ہے نا, پتہ نہیں کس کا پیسہ ہے, بہرحال وہ یعنی پیسہ ان کے ہاتھ سے جاتا ہے, سرکار کے چیف منسٹر کے ہاتھ سے پیسہ جا رہا تھا. تو نہیں دیا ہوگا, تو وہ کہہ رہے ہیں جی یہ ان کو پیمنٹ کیا انہوں نے. اور میں وہاں دیکھ رہا تھا کہ ایک ویڈیو میں ایک بندہ جو گزر رہا تھا تو اس نے فوراً لائن میں کھڑا ہوا اور اس نے اس کو پیسے دیے, انہوں نے دیہڑی لگوائی اور نکل گیا. تو انہوں نے پیسے بانٹے. 5,000 کے نوٹ کی تو آپ کو پتا نا فیض آباد دھرنے کے وقت 5,000 کے نوٹ دیے گئے تھے, وہ ضرب المثل بن چکا, اردو زبان کی یاد تازہ کرا دیا. کیا بات ہے, اس دھرنے کی یاد تازہ, وہ تو ضرب المثل ہے. 5,000 کے نوٹ لکھو نا, سب کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کی ورڈ یہ. تھوڑا سا بات کر لیں علیمہ خان کے حوالے سے. علیمہ خان صاحبہ نے جو بیان دیا اس سے تو وہ بڑی سخت نالہ نظر آ رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ کون سی صبح 7:30 بجے میٹنگ ہوتی ہے, اور اس میٹنگ میں جا کر خان صاحب کے ساتھ کسی نے ساز باز کر کے انہیں دھوکہ دے کے اور پھر جلسہ کینسل کر دیا. اچھا, جو پھر اس کے بعد انہوں نے جو الزام لگایا وہ بڑا سنگین الزام ہے. انہوں نے کہا کہ موجودہ قیادت پارٹی کی, ظاہر عمران خان سے باہر جو جیل میں ہے, تو وہ نہیں چاہتی کہ عمران خان جیل سے باہر آئے. یہ بڑا سنگین الزام ہے. جو آج لوگوں کی کم تعداد تھی, حکومت کا بھی اس میں بڑا رول تھا. ظاہر ہے انہوں نے انتظامات ایسے کیے کہ جلسہ ہونے ہی نہیں دیا, اسکولوں کو چھٹیاں کر دیں, راستے بند کر دیے, ترنول پہنچنا مشکل کر دیا. لیکن اس کے باوجود اگر یہاں پہ 10 لاکھ لوگ نکل آتے تو ہم واقعی کہتے کہ انقلاب آ گیا ہے. لیکن وہاں تو 200-300 بندہ بھی نہیں پہنچا. تو اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت شدید شکست و ریخت کا شکار ہے. جو واریر ہیں ان کے, وہ جلسوں میں جانے کے قابل نہیں ہیں یا اس سے ڈر رہے ہیں. وہ صرف کی بورڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں سے ٹرینڈ بنا رہے ہیں, اور وہ کی بورڈ بھی پاکستان میں نہیں دھرا ہوا, وہ باہر دھرا ہوا ہے. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے امیج کو, انقلابی امیج کو آج بڑی سخت زد پہنچی ہے, اور اس سے مایوسی ان کے اندر پھیلے گی. انہی کے لوگ ہیں, علیمہ خان تو یہی کہہ رہی ہیں, انہی کے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ عمران خان واپس آئے. یہ بیان جو ہے ساری پارٹی کے لیے بہت ڈیمیجنگ ہوگا. یہ بہت ڈیمیجنگ ہوگا. اچھا, میں ایک خبر آپ کو بتاؤں کہ ہمارے رپورٹر زبیر علی خان اس پہ کام کر رہے تھے کہ اصل میں کیا ہوا. وہ کہتے ہیں جی علی امین گنڈا پور کو پیغام دیا گیا کہ خان صاحب کو بتا دیں کہ جی جلسہ یہ نہیں کریں آج. ایک بات یہ بھی ہے کہ اسلام آباد میں مبارک ثانی کیس لگا ہوا ہے, اور وہاں پہ مذہبی جماعتیں ریڈ زون میں جا رہی تھیں, اور وہ ان کے بھی دھرنے کا امکان تھا. تو یہ بھی کہا گیا کہ یہ بڑی سینسٹیو سچویشن ہے, تو آپ خان صاحب کو جا کے میسیج دیں. پھر انہوں نے جناب اعظم سواتی صاحب کو بھیجا صبح 7 بجے, حالانکہ جیل میں میٹنگز تو 9-10 بجے کے بعد ہی شروع ہوتی ہیں, ملاقات کا ٹائم ہی نہیں ہوتا. اس ٹائم اسپیشل ان کی ملاقات کی گئی, میسیجز اندر پہنچائے گئے, اندر سے بھی میسیج آیا کہ بند کر دو جی, ٹھیک ہے دھرنا کینسل کر دو. انہوں نے آ کے اعلان کیا کہ جی دھرنا کینسل ہو گیا اور 8 تاریخ کو ہو جائے گا, اور کہا کہ جی یہ مبارک ثانی کیس کا انہیں حوالہ بھی تھوڑا سا دیا. تو ایک یہ بھی اس کی وجہ بتا رہے ہیں, جو بھی وجہ بتا رہے ہیں, کارکن جو ہے ڈس ایلیوژنمنٹ کا شکار ہوئے ہیں. ان سب کا کہنا ہے کہ جی ہمیں بلاتے ہیں. بہت سارے کارکنوں نے پیسے دے کے, کرایہ دے کے, بہت دور دراز کے علاقوں سے, چترال سے لوگ چل پڑے تھے, کراچی سے چل پڑے تھے, ان کو تو کمیونیکیٹ بھی نہیں ہوا. صبح آ کے ادھر پہنچے تو بس انہوں نے کہا سیور کھاؤ اور نکل جاؤ, مطلب جلسہ شلسہ کوئی نہیں ہے. تو یہ ایک ہوتی ہے نا کہ آپ ایک سٹارٹ لیتے ہیں. ویسے اس طرح کے جلسے پارٹیوں کو متحد کرتے ہیں, اکٹھا کرتے ہیں, کارکنوں کو پرجوش کرتے ہیں, کارکنوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں. لیکن جس طرح کی آج ایفرٹ کی گئی, جس طرح کا جلسہ آج کیا گیا, ایسے 2-3 جلسے اور ہوئے نا, تو کم از کم جیل سے باہر جو تحریک انصاف ہے اس نے ختم ہو جانا ہے. 5 دفعہ کینسل ہو چکا ہے یہ جلسہ, 5 دفعہ کینسل ہو چکا. شعیب شاہین صاحب نے کہا بہت افسوس کی بات ہے, زیادتی کی بات ہے, یہ جلسہ کینسل نہیں ہونا چاہیے تھا. ٹویٹر پہ جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہیں, وہ کہتے ہیں ہونا چاہیے تھا, کوئی کہتا ہے نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ بہت غلط ہوا ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ عائشہ بھٹو ہیں شاید, جو ان کی سسٹر کہتی ہیں بشرا بی بی کی, وہ کہہ رہی تھی بار بار کہ جی جلسہ نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ کارکن بیچارے ذلیل ہوتے ہیں, خوار ہوتے ہیں, ان کو جیلوں میں جانا پڑتا ہے. آپ لوگ بڑا انقلابی نعرے لگا کے چلے جاتے ہیں, لیکن بعد میں پیچھے سے مسائل ہوتے ہیں. تو وہ پریگمیٹک سی ایک سوچ پیش کر رہی. علیمہ خان صاحبہ بڑی ہارڈ لائن لے رہی تھیں. اب درمیان میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ تو وہی بات ہوئی جو پہلے کہا گیا تھا کہ اگر پولیس ہمیں دھکے دے گی تو انقلاب کیسے آئے گا. تو یہ اس موڈ میں پارٹی واپس چلی گئی ہے. بالکل. اچھا, ٹویٹر پہ بات کر لیتے ہیں. ٹویٹر پہ آپ بتائیں, ٹویٹر کی بندش کے حوالے سے آج جو بات ہوئی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کمیٹی میں, پارلیمانی کمیٹی میں آج آئے تھے کمپلائنس کے ان کے ہیڈ جو پی ٹی اے کے چیئرمین صاحب, اس وجہ سے نہیں آئے وہ کہ راستے بند ہے یہ وہ. تو انہوں نے آ کے کہا کہ جی کمیٹی کو کہ ایکس کس نے بند کیا. کمیٹی نے پوچھا تو انہوں نے کہا ایکس جو ہے
وہ ایکس کو بہت سارے خطوط لکھے گئے حکومت پاکستان کی جانب سے کہ یہاں پہ مذہبی منافرت پھیلانے کی، وائلیشن کرنے کی، قانون کی، فساد پھیلانے کی ٹویٹس ہو رہی ہیں اور ان کو آپ روکیں. تو رسپونڈ ہی نہیں کیا انہوں نے، بلکہ اتنا بادر بھی نہیں کیا کہ پاکستان کی حکومت کو جواب دے دیں خط کا. اس پر وہ کہتے ہیں کہ پھر حکومت پاکستان باقاعدہ جو ادارہ ہے وہ ہے وزارت داخلہ، اس کی طرف سے باقاعدہ پی ٹی اے کو کہا گیا کہ جی ان کو ہون بند کر دو. لیکن تو پی ٹی اے کی ڈائریکشن پر انہیں بند کر دیا. اس میں دیکھیے وزیر داخلہ ویسے کون ہے آج کل؟ محسن نقوی صاحب ہے نا، تو وہ تو کر سکتے ہیں نا. ہاں لیکن میں ایک بات بتاؤں، کتنی بدنصیبی ہے ہماری. اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، ٹویٹر بند ہونا کسی ملک میں، سوشل میڈیا پہ قدغن لگنا بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے، اور ظاہر ہے ٹویٹر یوزر اس سے اپسیٹ بھی ہوتا ہے، صارفین پریشان ہوتے ہیں. یہ واقعہ ہو گیا، اس بات کو شاید 2-3 مہینے ہونے والے ہیں، اس سب کے باوجود ہمیں پتہ نہیں چلا تھا کہ کس نے بند کیا. دیکھیں اس وجہ سے لوگ جو کہتے ہیں نا کہ کنفیوژن کریٹ ہوتا ہے، افواہیں اڑتی ہیں اور لوگ فیک نیوز بناتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں. لیکن اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب لوگوں کو درست خبر نہیں ملے گی، جب لوگوں کے پاس انفارمیشن نہیں آئے گی، تو پھر لوگ ابہام کا شکار ہوتے ہیں. ابہام کا شکار اور کنفیوژن ہمیشہ فیک نیوز کو اور قیاس آرائیوں کو جنم دیتا ہے. لوگ پیشن گوئیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ اپنی خواہشات کو خبر بنانا شروع کر دیتے ہیں. یہی بات تھی تو آج سے 3 مہینے پہلے ہمیں بتا دیتے تو بات ختم ہو جاتی. لیکن اس سارے عرصے میں کوئی کہہ رہا ہے جی کہ امریکہ نے بند کرا دیا، کوئی کہہ رہا ہے ملک ریاض نے بند کرا دیا، کوئی کہہ رہا ہے فوج نے بند کرا دیا. اس سارے کنفیوژن کو کلیئر کیا جا سکتا تھا اگر لوگوں سے سچ بولتی ریاست، لیکن یہ شاید یہاں پہ روایت ہی نہیں ہے سچ کی. بالکل. اور جو قیاس آرائیاں اور اس کی بات کر رہے تھے، تو میں آپ کو یہ خبر بھی دینا چاہ رہا تھا کہ کل رات گئے لاہور سے جو اینکر ہیں اوریا مقبول جان، ان کو ایف آئی اے نے گرفتار کیا ہے اور ان پہ الزامات ہیں کہ جی آپ نے سائبر کرائم کے حوالے سے الزامات لگائے گئے ہیں، فیک نیوز کے حوالے سے بات کی گئی، انتشار پھیلانے کی بات کی گئی. تو وہ آج کورٹ میں پیش بھی ہوئے ہیں، ان کو ریمانڈ بھی مل گیا. اور ان کے حوالے سے ان کا یہ موقف ہے کہ جی میں تو اتنے عرصے سے یہ کر رہا ہوں رپورٹنگ میں، بلکہ جمعہ بھی کہیں پڑھاتا ہوں، اور میں جو ہے وہ صحافت بھی بڑے عرصے کر رہا ہوں، بیوروکریٹ بھی رہیں. تو ان کو گرفتار کیا گیا. تو انہوں نے کہا جی کہ میں جو 2 ٹویٹس کی تھی بنگلہ دیش کے حوالے سے، تو اس کی وجہ سے مجھے گرفتار کیا گیا. لیکن بات یہ ہے کہ ان کو گرفتار کیا گیا، میرا خیال ہے یہ واقعہ اس واقعے کے بعد پیش آیا کہ ایک یو کے نیشنل جو ہیں، یو کے میں جو کرائم کے حوالے سے پاکستانی نیشنل ہیں، فرحان آصف، ان کو ایف آئی اے نے گرفتار کیا تھا، پولیس نے گرفتار کیا، ایف آئی اے کو دیا. آج وہ بھی عدالت میں آئے ہوئے تھے. ان کے بارے میں حیرت انگیز پتہ چلا کہ بھائی وہ کبھی یو کے گئے ہی نہیں، کبھی امریکہ گئے نہیں، اور صرف سعودی عرب کا ایک دورہ کر چکے ہیں. ہمارے دوست عمر چیمہ نے ان کے بارے میں پوری پروفائل بتائی، اور وہ پاکستان سے بیٹھ کے فیک نیوز بناتے ہیں. تو فیک نیوز ایک مسئلہ تو ہے، اس مسئلے کی وجہ سے پھر اب بڑے بڑے لوگ بھی اس کی زد میں آئے. ایک آخری بات میں اوریا مقبول کے حوالے سے کہ پی ٹی آئی والوں نے یقیناً بہت شور مچایا ہوگا کہ اوریا مقبول کو گرفتار. اوریا صاحب آج اتنا شور نہیں مچایا، خیر اوریا صاحب بڑے ویزیبلی پی ٹی آئی کے ساتھ تھے، ظاہر ہے. لیکن اب پی ٹی آئی کا بھی نقطۂ نظر دیکھ لیجئے. یا اوریا ظاہر ہے وہ ایک سیاسی جماعت کو پسند کرتے تھے، اور اس کے حق میں ہر پروگرام میں وہ بات کرتے تھے عمران خان کو، اور ان کی بڑی خواہش تھی کہ ان کا جو بلوچستان میں ایکسپیرینس ہے، یا جو انہوں نے انفارمیشن منسٹری میں کام کیا ہے، عمران خان ان سے کوئی فائدہ اٹھائے. عمران خان نے 3.5 سال گزار دیے، لیکن ان کی دال نہیں گلی. حالانکہ سب سے زیادہ وہ بیچارے خود ہی سپورٹ کرتے تھے. میں جب اوریا سے بات کرتے پوچھتا تھا کہ سر ٹھیک ہے آپ عمران خان کے حق میں اتنی باتیں کر رہے ہیں، کبھی اس نے کچھ کیا تو آپ تو چاہتے ہیں کہ کچھ کرے؟ تو ان کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے تھے. یہ اتنے بے دید لوگ ہیں. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.